Hello guys, मेरा नाम मोहम्मद तलहा है. I belong from KPK Pakistan. In the end of this video, you will get to know about many things including fee structure, इसके अलावा living expenses और job opportunities यूक्रेन में. इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में. इनिशियली मैंने अपने स्टडीज़ दनिस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी क्रेपिवनित्स्की ब्रांच से स्टार्ट की. ड्यू टू lack of experience, I wasn't able to choose a city that was sound in opportunities. तो 2-3 साल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो स्टडीज़ एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं. So I needed to migrate to a city which was rich in the job opportunities. तो उस टाइम मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे जहाँ पे मैं माइग्रेट कर सकता था. फर्स्ट वन वाज ऑब्वियसली कीव, ओडेसा एंड खारकोव. तो उसके बाद मैंने अपने एजेंट से मशवरा किया तो उन्होंने मुझे ओडेसा इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिया. चूँकि कीव ज़्यादा महंगा था तो मुझे भी लगा कि ओडेसा रिलेटिवली इतना एक्सपेंसिव नहीं है. सो मैंने अपनी स्टडीज़ 4th ईयर से ओडेसा इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की. तो अभी मैं 5th ईयर में ओडेसा इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ. आने से पहले मैंने काफ़ी इंटरनेट पे सर्च किया तो मैंने बहुत सारी कंट्रीज़, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे लाइक जर्मनी, पोलैंड एंड रोमानिया, ये सारे कंट्रीज़ मैंने देखे हैं. उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर्स और उनके लिविंग एक्सपेंसेस. तो मुझे वाहिद यूक्रेन एक ऐसा ऑप्शन लगा जहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इतनी हार्ड नहीं थी. सेकंड, यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर बाकी यूरोपियन कंट्रीज से लो थी. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे यहाँ कोई आइल्स या एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आई. तो मैंने अपना ये डिसीजन फाइनल कर लिया. दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे लिए ये था कि मेरे एफएससी में 90% मार्क्स थे. सो आई वांटेड टू टेक माय चांसेस इन एंट्री टेस्ट. सो मैंने सितंबर के बाद अपना एंट्री टेस्ट दिया. व्हेन आई फाउंड आउट दैट मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे एंट्री टेस्ट में, देन आई वेंट फॉर यूक्रेन इन फरवरी इनटेक. तो मेरा साल ज़ाया नहीं हुआ बल्कि मैंने फरवरी इंटेक से स्टार्ट किया. तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे 2 इंटेक्स होते हैं, एक सितंबर में और एक फरवरी में. तो आपके पास टाइम होता है कि अगर आपका सितंबर इंटेक मिस हो जाता है किसी रीजंस की वजह से तो आप फरवरी इंटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तीसरा बड़ा रीज़न ये था कि जो सीट अवेलेबिलिटी थी वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटिवली ज़्यादा थी. लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जितने सीट्स अवेलेबल हों उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे रिक्रूट किए जाएं. फिर भी कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है. मेरे टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था. सो आई वाज लकी. लेकिन इस टाइम चूँकि बहुत से लोगों को यूक्रेन के बारे में पता चल रहा है, सो अब स्टूडेंट्स का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है. तो अब जो मैं बताने वाला हूँ शायद आप लोगों के लिए वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो. वो ये कि मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की जबकि यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ओडेसा में. तो अगर आप खुद सोचें, जो पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की कंडीशन अगर आप कंपेयर करें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से. इसी तरह जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ का जो सिस्टम होता है वो एक तरह से कस्टमाइज्ड होता है.
ٹھیک ہے. ہر ایک یونیورسٹی کا ایک کسٹم سسٹم ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں نہیں پایا جاتا. سیکنڈلی یہاں کا جو پرائیویٹ ہاسپٹلس جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کے مقابلے ہاسپٹلس کے مقابلے میں کافی بہتر ہے. اگر آپ میڈیکل پروفیشنز میں جو بھی پوسٹ گریجویشن کورسز ہیں وہاں پہ اگر آپ آبزرویشن کریں تو سب سے زیادہ پریفرنسز جو کہ دی جاتی ہے وہ فیلوشپ پوسٹ گریجویٹس کو دی جاتی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو پوسٹ گریجویشن میں جو فیلوشپ ہے وہ مور پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف کورسز ہیں وہ اکیڈیمکل ہیں. تو ایک پریکٹیکل بندے کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے بنسبت ایک اکیڈیمک پرسن کو. اور دوسرا اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ سب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اس رول کو فالو کرتی ہیں جو کہ کہتی ہے کہ جو بھی یونیورسٹی ہے یوکرائن میں اس میں 650 سیٹس سے زیادہ سیٹس کو ایکسٹینڈ نہ کیا جائے اور اس سے زیادہ اسٹوڈنٹس ریکروٹ نہ کیے جائیں. تو جو بھی یونیورسٹیز ہیں وہ بہت کیئرفلی انویٹیشن لیٹر ایشو کرتی ہیں اسپیشلی ان کنٹریز کے لیے جن کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ویزا نہیں لگے گا یا یہاں پہ آ کے اسٹوڈنٹ کو اپنی فی مینیج کرنے میں پرابلمز ہوں گی یا اسٹوڈنٹ آگے ان کے جو یہاں کی جاب اپارچونیٹیز ہیں ان کو پھر وہ ڈسٹرب کریں گے. اسٹوڈنٹ جاب کریں گے یہاں پہ جو لوکلز ہوں گے پھر ان کو پرابلمز ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں ایک یونیورسٹی سب سے پہلے دیکھتا ہے. اس کے بعد وہ انویٹیشن لیٹر ایشو کرتا ہے. اور باقی کنٹریز سے ڈفرینٹ ہے یہاں کا کرائٹیریا. مختلف ایسی کنٹریز ہیں جو کہ یونیورسٹیز جہاں پہ برائب ہو جاتی ہیں اور وہ 650 یا 300 جو ان کا کرائٹیریا ہو پر ایئر وہ وہاں پہ ایشو کرتی ہیں 700 اور 800 انویٹیشن لیٹرز. تو یہاں پہ اس طرح کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ان کی کیونکہ یہ یونیورسٹیز سارے جو یورپین یونیورسٹیز ہیں یہ فالو کرتی ہیں بولونیا پروسیس کو. اب بولونیا پروسیس کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں 3 پوائنٹس میں. بولونیا پروسیس کا مین جو ایم ہے یورپین کنٹریز میں وہ ہے اسٹینڈرڈائزیشن. دوسرا ان کا کی پوائنٹ ہے موبلائزیشن. تیسرا اس کا پوائنٹ جو ایم ہے وہ ہے امپلائمنٹ. تو جو بھی یورپین کنٹریز ہیں یہ اس میں کافی بڑی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے لینگویج میں, ریلیجن میں, کلچر میں, ایجوکیشن میں. تو ان سب کو ایکولائز کرنے ایک سٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے انہوں نے ایک کمیشن بنایا جس کو کہتے ہیں بولونیا پروسیس. اب بولونیا پروسیس یوکرین اس کا ایک ممبر ہے جس میں مختلف کنٹریز ہیں لائک رومینیا, جرمنی, پولینڈ. اب جو یوکرینین یونیورسٹیز ہیں وہ اسٹرکٹلی اس رول کو فالو کریں گی. جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے ان کا یہ ایکولی ہوگا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے جرمنی میں, کیونکہ یہاں سے جو بھی گریجویٹس جاتے ہیں وہ وداؤٹ لائسنسنگ ایگزام وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں, اپنے کلینکل پریکٹس کر سکتے ہیں, ایکیڈیمک اور پریکٹیکل ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے بولونیا پروسیس فارمولیٹ کیا. تو بینگ اے ممبر آف بولونیا پروسیس یوکرین اسٹرکٹلی اپنے ایجوکیشن پالیسی اس کے مطابق رکھتا ہے. اب بات ہے تھوڑا فی اسٹرکچر کے بارے میں. یوکرائن کی مختلف یونیورسٹیز کے مختلف فی اسٹرکچرز ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی ایوریج فیس ہوتی ہے $4,500. فار ایگزامپل دنسک نیشنل میڈیکل یونیورسٹی, میڈیکل یونیورسٹی آف خارکوو, ترنوپل میڈیکل یونیورسٹی اور جو ساؤتھ یوکرینین میڈیکل نیشنل یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز کی جو ایوریج فی ہے وہ 45 ہے. لیکن اس میں جو بوکوملیٹس نیشنل میڈیکل یونیورسٹی ہے یا ترنوپل ایسی یونیورسٹیز موسٹلی ایسی نیشنلٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی جن کا ان کو پتہ ہے کہ فی اسٹرکچر یہ افورڈ نہیں کر سکتے یا یہاں پہ آ کے یہ جابز وغیرہ شروع کرتے ہیں اپنے یا پڑھائی پہ صحیح فوکس نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہاں سے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں بلکہ ایسی یونیورسٹیز کے
لیے اپلائی کریں جہاں پہ آپ کا جو انویٹیشن کے چارجز ہوں یا آپ کا ٹائم ہو وہ ویسٹ نہ ہو. تو میں آپ کو سجیسٹ یہی کروں گا کہ آپ فار ایگزامپل ساؤتھ یوکرینین نیشنل میڈیکل یونیورسٹی یا اودیسا انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی یا انٹرنیشنل یورپین یونیورسٹیز یا اس یونیورسٹیز میں آپ اپنا پروسیس شروع کریں. یہاں سے آپ کو فائدہ یہی ہوگا کہ آپ کو ویزے وغیرہ کا پرابلم نہیں ہوگا, فیس اسٹرکچر یہاں کی افورڈیبل ہے, پلس آپ یہاں کا جو کرائٹیریا ہے وہ باقی یونیورسٹیز کے حوالے سے تھوڑا ٹف نہیں ہے. فار انسٹنس اوڈیسا انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی میں میری سیمسٹر فیس ہے $2150. اوڈیسا میں جو میرے منتھلی چارجز ہوتے ہیں وہ 200 سے لے کے $250 ہیں, کیونکہ میں ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہاسٹلز میں رہتے ہیں ان کا 150 سے لے کے $200 تک مینیج ہو جاتا ہے پر منتھ خرچہ. اس کے علاوہ جو پر منتھ ایکسپینسز ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ڈپینڈ کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ اکیلے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ان کا خرچہ باقی اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہوتا ہے. موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ 2 رومز اپارٹمنٹ بک کرتے ہیں جس میں ان کا 60 سے لے کے $70 تک پر منتھ رینٹ, الیکٹریسٹی بل, یہ سب کچھ کور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ گروسریز وغیرہ یہ سب ملا کے 150 مور دین انف ہیں جو اسٹوڈنٹس شیئرنگ میں رہتے ہیں اپارٹمنٹس میں. جو ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لائف کو میں اس طرح وائنڈ اپ کروں گا کہ جب انیشلی میں یہاں پہ آیا تھا یوکرائن میں تو یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت کم تھی اور مجھے بہت اکیلا فیل ہوتا تھا. لیکن چونکہ آئی واز ویری فرسٹ اسٹوڈنٹ آف دا رائٹ ٹرن, لیکن اس کے بعد رائٹ ٹرن کمپنی نے پاکستان پہ بہت زیادہ فوکس کیا. اب جو ایک اچھی خاصی کمیونٹی بن چکی ہے یہاں پہ پاکستانی, تو جو بھی ہمارے اسپیشل ایونٹس ہوتے ہیں فار ایگزامپل 14 اگست یا ہمارے جو اسلامی ایونٹس ہوتے ہیں اس پہ ہمیں ایسا فیل نہیں ہوتا کہ ہم ایک فورن کنٹری میں ہیں, کیونکہ یہاں پہ اچھے خاصے پاکستانی اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو چکے ہیں. ایک موسٹ امپورٹنٹ مسکنسیپشن کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا پاکستانی اسٹوڈنٹس کا, وہ یہ ہے کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس یوٹیوب ویڈیوز اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے انسپائر ہو کے اس یونیورسٹیز میں جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ انڈین اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوں یا وہ یونیورسٹی NLE میں لسٹڈ ہو. تو ان اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل کونسل ہے اور جو اسٹوڈنٹس یہاں سے گریجویٹ ہوتا ہے وہاں پہ ڈیورنگ لائسنس ایگزام یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یونیورسٹی MCI میں رجسٹر تھی یا نہیں تھی, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ یونیورسٹی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پلس جو لوکل ہماری میڈیکل کمیشن ہے اس میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں رجسٹرڈ ہے. تو اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بتانے کے لیے کہ کون سی یونیورسٹی میں زیادہ پاکستانی کمیونٹی ہے یا جو یونیورسٹی پاکستانیوں کے لیے سوٹیبل ہے یا وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے یا نہیں ہے, یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم ایک ویڈیو کا ایک سیریز بنا رہے ہیں جو کہ ہم ادھر چینل پہ پوسٹ کریں گے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا کسی کمیونٹی یا نیشنلٹی کو ڈاؤن پلے کرنا یا کسی آرگنائزیشن یا یونیورسٹی کو پروموٹ کرنا نہیں تھا, بلکہ ایک اپنی کمیونٹی کو ایک میسج دینا تھا کہ یہاں پہ جتنے بھی ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں فار ایگزامپل نائجیرین, گھانین, افریقن, جنرلی ایجپشنز, انڈینز, تو وہ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہوئے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کنٹینٹس بناتے ہیں. تو ہمارا ایم یہ تھا کہ ہم بھی اپنے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کنٹینٹس بنائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں یہاں کے حالات کے بارے میں, صرف ایجوکیشن کے بارے میں نہیں بلکہ جو بھی ہمارے ذہن میں آئیڈیا ہیں ہم اس کو ایکسپلور کریں.
and to put your mind at ease. اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو فالو کیجئے. ہم جو نیکسٹ سیریز بنانے جا رہے ہیں ویڈیوز کی, اس میں ہم سارے آئیڈیاز کو آپ کے سامنے لائیں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.